दाता साहब ने लिखा है कि एक बादशाह था, उसका नाम था अबू मुस्लिम। तवज्जो है ना मेरी बात पर। उसने ना एक दरवेश को कैद कर दिया बेगुनाह। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं ना, उनके साथ खुदाई मदद होती है, खुदाई मदद। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हज़रत जी, वो आपकी तो इतनी सीटें नहीं थी कौमी असम्बली में, तो आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम कैसे करार दिलवा लिया? फरमाने लगे अल्लाह ने कुछ हिम्मत दी, तौफीक दी। तो कहा कुछ तो बताएं। कहने लगे जब मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने सीरत की किताब खोली तो मेरे सामने ना वो वाला चैप्टर खुल गया जिसमें महबूब करीम बदर में तशरीफ़ ले गए थे। तो फिर मुझे समझ आई कि अगर रात मुसल्ला आबाद रहे ना, महबूब सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे, अगर रात मुसल्ला आबाद रहे तो सुबह अल्लाह बड़ी मदद फरमाता है। फरमाते हैं जिस रात सुबह असेंबली में आना था, मैं भी सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा, अल्लाह से इखलास भी मांगता रहा, तौफीक भी मांगता रहा, और जब असेंबली में आया तो बोलता मैं था, मदद मेरा रब मेरी फरमाता। तो दाता साहब ने लिखा है, फरमाते हैं एक बादशाह था अबू मुस्लिम, उसने एक दरवेश को कैद कर दिया, बेगुनाह ही कैद कर दिया, बेगुनाह। वो बादशाह भी अल्लाह अल्लाह करता था। रात को ना उसे ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। तो हुजूर फरमाने लगे तूने रब के एक दोस्त को कैद कर दिया है। तो वो आधी रात को उठा तहज्जुद से पहले, और बादशाह ने खुद आके ताला खोला जेल का और उस दरवेश को आज़ाद किया। जब वो जाने लगे, वो दरवेश समझ वो भी सारी बात गए, जाने लगे तो बादशाह कहने लगा मैंने आपको आज़ाद तो कर दिया, तो मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो पलट के कहने लगे जिसके लिए महबूब आके सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। अल्लाह के महबूब जिसकी सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर था ना, आपको ये शायरों का भी, हर आदमी की अलग दुनिया है और सारे अपनी अपनी दुनिया बसा के बैठते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं, दूसरे को कबूल करने को तैयार। शायरों की भी दुनिया है। कई दफ़ा ये बेचारे 5-6 दिन मुंह भी नहीं धोते, शायर नाराज़ ना हो जाए, सब की बात नहीं करता, तो कई दफ़ा ये काबिल रहम भी नज़र आते हैं। इसी तरह एक शायर एक चौक में बैठा था, मक्खियाँ भिनक रही थी, तो एक आदमी जाती दफ़ा ना 5 रुपये फेंक गया। उसने कहा शायद कोई फ़कीर मांगने वाला बैठा है, था बड़ा खुददार। उसने आवाज़ दी, कहने लगा इधर आ, ये पैसे क्यों फेंक गया? कहने लगा तेरी तुझे ज़रूरत थी इसलिए। उसने एक शेर कहा पर कमाल कर दिया, कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका। आला हज़रत फादर बरेलवी चले गए ना तेल लेने सरसों का दुकान पे, तो सरकार आला हज़रत वो सरसों का तेल, उससे कहा इधर तेल की बोतल भर दो। उसने भर के दी, दुकानदार ने तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें। आला हज़रत ने पूरे 5 दिए, फरमाया सारे रख, मैं अहमद रज़ा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुबल रज़ा। बारक अल्लाह। सुने, कहा करूँ मद है अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। एक फ़िक्रा दाता साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं जब तो अपनी ज़ात पर, खैर ये हदीस पाक है लेकिन आप उसकी तशरीह अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। फरमाते हैं अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोल बैठना, वरना तेरे लिए ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाएगी। अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोलना, कभी हाथ ना फैलाना। जो हाथ फैल जाता है वो दोबारा पलट कर कभी वापस। बड़ी बावकार ज़िंदगी होती है उन लोगों की जिन्हें अल्लाह ने जो दिया होता है वो उस पर राज़ी होते हैं, और जहाँ रब करीम ने उन्हें बिठाया होता है बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े शानदार होते हैं। दाता साहब की सारी तालीमात इंसानियत से बात करती हैं, वो तरबियत से बात करती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी। और ये दुनिया इस्लाम के वो अजीम सूफ़ी हैं
لوگوں کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، ان کا روزانہ ہی عرس ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہی عرس ہوتا ہے۔ درباروں پہ دیگیں کبھی کبھی پکتی ہیں، داتا صاحب ہر وقت ہی پکتی رہتی ہیں، ہر وقت ہی وہاں رونقیں رہتی ہیں، ہر وقت ہی۔ پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم گزری ہیں، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے ایک جگہ پہ، کہتی ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے تو یہاں پلازے بنا دیے جائیں تو بڑے کام آئیں گے سرکاری، اور بہت سارا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو کہتی ہے میں بغیر پروٹوکول کے ایک دن میں نے وزٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں داتا صاحب گئی، چونکہ بغیر پروٹوکول کے گئی تھی، تو کہتی ہیں میں نے وہاں نہ جھانک کے دیکھا تو بڑے بڑے غریب لنگر کھا رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کون تھا جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پلازے بن گئے تو امیروں کے کام آئیں گے، یہ جگہ کھلی رہنے دو، غریبوں کے کام آ رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو معیار ہے تعلیم کا، تربیت کا، فیضان کا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں 15-20 لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ بڑے مہینوں سے وہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے، اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں نے تلاوت کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں۔ یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے کس سے سیکھنا ہے؟ تو 3 طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الماجوب کے اندر۔ ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا، اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا، اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل صوفیاء کا۔ ظلم یہ ہے کہ جن طبقات کی انہوں نے مذمت کی ہے وہی ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں۔ پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے، تو میں وہ ساری تفصیل تو عرض نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا غافل عالم ہوتا کون ہے، تو آپ فرمانے لگے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، وہ عالم تو ہے پر غافل ہے، اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے۔ میرے ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر بے عمل ہو نا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو میں نے ایک دفعہ گزارش کی، میں نے کہا حضرت جی باقی عالم بے عمل ہو تو صحبت سے بچنا چاہیے، تو وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے نا، وہ نیرا بے عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے، تو وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا تو اس کی فلانی وجہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا۔ کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ پڑھے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلیلیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا بد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ الٹا بد عملی کا رواج کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا مکار فقراء، مکار، اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ کرنا میری بات پر۔ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی توہین کرو یا معاذ اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کہ تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جاتے۔ آپ چلے جائیں کسی آستانے پہ، ایک نجیب محفل آیا تو اس نے جتنے القاب اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑھ دیے بیچارے، اور اس کے بعد خطیب آیا ہے تو اس نے آتے ہی کہا کہ میں تو گھر کا نوکر ہوں، حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانے، اور اس کے بعد 2-4 نعت کھائے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے بھی پوری اس کی چاپلوسی کر دی اور باہر جا کے وہ گیتیں کر رہے ہیں یہ۔ اور داتا صاحب نے پھر گنوایا ہے، فرمایا صوفیاء میں تو ایک طبقہ رہا ہے جو ملامتی ہے، جو کہتا ہے ہماری تعریف نہ کرو، ہماری مذمت کرو۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں،
لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ، وہ کسی کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ذالک فضل اللہ، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سب کو نہیں ملتا. یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. پھر آپ نے بات کی حضرت باجید بستامی کی. آپ فرماتے ہیں حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بستان کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے آتے تھے. میری طرح کے بندے بڑی غلط فہمی کا شکار، آپ یقین کریں بڑی غلط. ہمیں لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو نا، آپ کو کہیں جائیں تو رستہ ہی نہیں ملتا، راشی ہو جاتا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے. دعا کرو رب اپنی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، پھر تو بات بن جائے گی. لیکن اگر یہاں بڑی شہرت ہوئی اور صبح قیامت معاذ اللہ رسوا کر دی تو پھر 6 مانا جاتا ہے. تو بھائی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں. ہم کہتے ہیں اپنے نجی محفل میں کہ فلانا بندہ اس لیے بلاتا ہے کہ اس کا مجمع بڑا ہوگا. یہ غلط فہمیاں ہمیں رہتی ہیں. تو حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گزر رہے ہیں بستان کے بازار سے تو داتا دان بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ کے آنے لگے. گاہک کہہ رہا سودا دو تو وہ کہہ رہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے حضرت باجید کو سلوٹ کر دیا. اگرچہ اس پذیرائی کے پیچھے بھی رب کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے، لیکن انسان کو تو غلط فہمی کا شکار نہیں نہ ہونا چاہیے. تو لوگ بڑے آ رہے تھے تو حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ بادشاہ بھی آ جائے نا کبھی تو اس طرح لوگ دکانیں نہیں چھوڑ کے آئیں گے. میرے اندر سے رمضان کا مہینہ تھا تو میرے اندر سے نا آواز آئی کہ تو جتنا آدمی مقبول ہے اتنا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اتنی شہرت. تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو پھر میں نے ملامت کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا. رمضان کا مہینہ تھا، جگہ جگہ کھجوریں لگی ہوئی تھی اور زمانہ ملنے آ رہا تھا. حضرت باجید بستامی کہتے ہیں میں ریڑھی پہ کھڑا ہوا، کھائی نہیں کھجور پر اٹھا کے میں نے منہ میں رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو ولی ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، یہ بھی کو ولی. لوگ بھی تو 1 منٹ ہی لگاتے ہیں. وہ تیری آنکھ کو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. تو فرماتے ہیں لوگ چونکہ تعریفیں کر رہے تھے تو میرا ذہن کچھ اور بن گیا تھا. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتے بس دینی سارے ین نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کھجور کھائی تو وہ جو تعریفیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے یار چھوڑو، غلط فہمی میں تھے. کہتے دنیا ہٹ گئی، لیکن جا کے جب میں نے زور کی نماز پڑھی تو جو مزہ سجدے میں آیا ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا. یار یہ سکھی بندہ تو بیت اللہ شریف جا کے نہیں روتا، وہ تو مدینے جا کے نہیں روتے. اور جو امیر بندے ہوتے ہیں وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں نے دوبارہ آنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو کمیٹی ڈال کے جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. وہ تو پھر مسجد نبی کے دروازوں سے بھی لپٹ کے روتا ہے. اور جس کی بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کے روتا ہے. نہ بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تعریف کے چکر میں نہ پڑو، اس سے باہر نکلو. لوگوں میں پذیرائی ہو بھی گئی تو کیا ہوا. ایک جگہ پہ میں حاضر ہوا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو گئے. میں کہیں جی نہ کرنا جتنا اللہ راضی ہو جائے. بندوں کا کیا ہے، سارے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے. کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ پیر کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے. اب کیسے پھٹے پرانے پہنے جب اللہ نے صحیح دیے ہوئے ہیں. اور کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا بڑا اعلیٰ قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تو پھر پیر جچتا ہے. تو میں نے کہا کیسے پورے اتریں گے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہے. اور تیسرا پھر فرماتے ہیں غافل صوفیاء سے بھی بچو. حضور یہ غافل صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جو حالات دیکھ کے پیر بن گئے، کسی سے تربیت نہیں لی اس نے، بیٹھک ڈال کے بیٹھ گیا. اسے پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کو جن بڑے ہوتے ہیں تو اس نے وہ بیماریاں بھی بورڈ پہ لکھ دی ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں. وہ والی بھی اس نے بورڈ پہ لکھ دی.
اس طرح کا ماحول ہے. یعنی عجیب منظر ہے نا, بندہ روٹیاں مانگ رہا ہے دروازہ دروازہ اور قسمت کا حال بتا رہا ہے. اپنی اس کی اتنی خراب ہے بیچارے کی کہ اسے مانگ کے کھانا پڑتا ہے, اور لوگ اس سے بھی قسمت کا حال پوچھنے کے. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام سے بچو, زیادہ باتیں تمہارا وقار خراب کر دیں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں بولنا نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اور عجیب مثال دی ہے داتا صاحب نے, عجیب مثال. اور میں آپ یقین کریں, میری تو بڑی تربیت ہوئی اس کو پڑھ کے. داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کو شراب کا نشہ ہے نا, اس طرح بولنے کا بھی نشہ ہے کہ نہیں؟ ویسے یہ بڑا سیاح بندہ بھی بات کر رہا ہو تو بندے بیچ میں کہیں گے جی قطع کلامی معاف, پہلے میری سن لیں. تو میں کہتا ہوں ہم نے تو ابھی معاف کیا ہی نہیں اور آپ نے بات شروع بھی کر دی ہے. آپ گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے؟ آپ نے کہا قطع کلامی, تو بھئی آپ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ نے خود ہی معافی مانگ لی, خود ہی آگے چلے گئے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کی زبان کا ہے. ہم صحیح باتیں نہیں کرتے, وہ تکلیف دیتے, وہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں, توجہ ہے میری بات پر؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے ہیں. داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, کہہ لوں بات کہ رہنے دوں. داتا صاحب کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ کرے آپ کو سمجھے. ادھر دیکھو, قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, قرآن نے تعریف کی صحابہ کی, کہا لا یسألون الناس الہافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے کبھی. دیکھو فاقے میں عزت ہے, ہاتھ پھیلانے میں ذلت کبھی. اور جوانوں سے کہتا ہوں خدا را یہ چھوڑ دیں سہارے تلاش کرنے, چھوڑ دیں کہ فلانے سیٹھ کی میں تھوڑی چاپلوسی کروں گا تو شاید مجھے اونچا لے جائے. چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ والا مامور راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی. چھوڑ دیں, یہ لوگ تباہ ہو گئے. ہمیں خوش آمدیں کرنے پڑے اپنی زندگی میں نا, خودداری, عزت نفس. داتا صاحب نے باغ باندھا ہے, پورا باغ. اور ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں ابو مسلم مروزی ایک بادشاہ گزرا, اس کا زمانہ تھا. تو ایک درویش کو نا, توجہ ہے نا میری بات؟ سبحان اللہ. آپ کو پتہ میں زیادہ تصویریں پسند نہیں کرتا اور زیادہ موبائل بھی پسند نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے کہ چلو آج ڈائریکٹ کی بات ہو جائے آپ حضرات. پہلے جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کب کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا؟ ضروری اس نے کہا تھا. اس نے تو کہا تھا کہ فون آئے تو سن لینا, کوئی ضروری کام ہو تو کر لینا, لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کتنا اس کو ضروری سمجھ لیا. تو بڑا مہربانی, خاص غور کریں, بڑی خاص بات آپ کو خدمت میں عرض کر دیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو کسی فقیر کو, درویش کو نا, کسی جھوٹے چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا گیا. جھوٹا مقدمہ چوری کا. بڑی خاص بات. آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے. یعنی درویش اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ, اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں نا ولی غوث قطب نہیں, صحابی نہیں, کہتے اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے والے رسول تشریف لائے, خود حضور تشریف لائے. سنیں حضور تشریف لائے, سرکار خود آئے. کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آپ قیمت تھوڑی کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح درویشوں کی رب رسول کی نظر میں کتنی قیمت ہے. خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے, سنو, داتا صاحب نے لکھا ہے, سرکار فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک دوست قید کر دیا ہے, اس نے کوئی چوری نہیں کی, جھوٹا مقدمہ, جا جا کے اسے آزاد کر. بادشاہ نے بھی کوئی پولیس والا نہیں بھیجا, خود اٹھا, نہ سر پہ کپڑا باندھا نہ پیروں میں جوتے, دوڑا گیا, دوڑا جا کے جیل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا, درویش کو باہر نکالا اور پھر ان کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو جو اس وقت خدمت کر سکتا تھا کی, کھانا کھلایا, پانی پلایا. جب وہ رخصت ہونے لگے نا, اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہمیں خودداری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. وہ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا تو
اب ڈر بھی لگتا ہے نا شاعر بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں ان پہ رحم بھی بڑا ہوتا ہے، بیچارے کتنے کتنے دن منہ نہیں دھوتے، سارے نہیں. وہ بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں بیٹھا تھا ساگر صدیقی کی طرح، تو کوئی بندہ گزرا تو 5 روپے اسے دے گیا، تھا خوددار. اس نے آواز دی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں تو رکھ لیں. تو اس نے کہا ادھر آپ اپنے پیسے، اور بڑا کمال بات کر دی. کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، سبحان اللہ. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. کیا میرے رب رسول ہیں، مجھے دے لیں گے، جب مجھے ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوں گا. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. تو درویش کو کوٹھڑی سے نکالا، اور جب وہ باہر نکل رہے تھے تو بادشاہ کہنے لگا بابا کوئی حکم ہوا تو بتانا، کبھی کو میرے لائق خدمت ہوئی تو بتانا. تو بابا جی نے رخ پھیرا. میرے دادا صاحب فرماتے ہیں رخ پھیر کے بابا کہنے لگا یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے جو رات تجھے سوتے کو اٹھائیں اور اٹھا کے تجھے میری طرف بھگائیں، اور پھر تو نہ جوتے پہننے کے قابل رہے نہ کپڑا لینے کے، اور میرا دروازہ کھلوائیں، بتا وہ پھر مجھے کسی دنیا دار کی حاجت رہنے دیتے ہیں؟ جا کے مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہے، دینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو دادا صاحب نے باپ بات، درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے اور جس کو کوئی. آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، میں مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں، ماحول میں ہیں، وہ کرنی تو ہے نا. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پاس اتنا بجٹ بھی ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں. میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، آپ مجھ سے وہ لسٹ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کرم کر دو ساڈے تے بھی حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. تو آپ ادھر توجہ کریں، اس طرف مزاج بنائیں اپنے آپ کو تھوڑا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عزت نفس والا، فقیر وہ جو خوددار ہو. خود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے نا، تو یہ میری طرح کا پیر صاحب کسی دکان پہ چلا جائے تو وہ کئی بار دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفت لگا آ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ بڑے ایسے ہیں. ویسے پولیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے، ناراض نہ ہو، میری طرف ہنسے ہیں آپ، پر اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس پر غور کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے گئے تو اس کو نا دکاندار کو بوتل دی سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھائی جی تو اعلیٰ حضرت فرمانے نے کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے حاجی میں آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے. فرمایا تو رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، میں 2 آنے ریٹ لگایا ہمارا، تو رکھ نا، میں 2 آنے کا نہیں بیچتا. ساتھ یاد رکھیں خودداری. اور یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے، داتا صاحب. اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں، بڑی بڑی عجیب کیفیات اور بڑی بڑی محفل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں. خدا را بچے. داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں بات جلدی سمیٹنے لگا ہوں. داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو، اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لے کے آؤ، دوسروں کے لیے قربانی دو. اور بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنے ہوئے گوشت کی بڑی خواہش تھی، مچھلی کی بڑی خواہش تھی، شدید بیمار تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے، اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، لیکن چونکہ بات آئے داتا صاحب کی کرنی ہے، ان کی تعلیمات کی کرنی ہے. مجھے الحمدللہ داتا صاحب کی کرامتیں بھی آتی ہیں، سبحان اللہ، میں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ بات نہ سناؤں جو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں اور لکھتے رہے، محنت کرتے رہے. تو میں نے کہا داتا صاحب کی تعلیمات پر کچھ بات ہو جائے. تو داتا گانی بخش یہ جویری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنی ہوئی مچھلی ملی. دروازے پہ بھکاری آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو. تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی، اسے میں پیسے دے دیتا ہوں، مچھلی آپ کھا لیں، اسے ضرور دینی ہے. تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں، یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج
تیار کی ہے نا، اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے، یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ باہر اب ایک اور روایت لائے داتا صاحب بنی اسرائیل میں سے، فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا تھا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے ہیں، تو رب کریم ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے جا کے کہو کہ تم میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا بہتر بنایا، اس نے اعتراض کیا تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے گلیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ پیغمبر نے خبر دی اس عابد کو کہ تیرا نام کاٹ کے نا گلیوں کی صف سے نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ تو وہ بندہ نا سجدے میں گر گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے۔ تو پیغمبر کہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے، لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب حرکت کر رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام بلیوں کی صف سے نکال کے نافرمانوں کی صف میں درج ہو گیا اور تو سجدے میں گر گیا۔ کہنے لگے حضور آپ نے کہا نا کہ اللہ نے میرا نام لیا، تو میں تو اتنے جوگا ہی نہیں ہوں، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور مالک کہاں، اس نے کاٹ کے لکھا ہے، یعنی اس کی قلم کے نیچے میرا نام، کمال ہو گئی، میں کہاں اور میرے رب کا قلم کہاں۔ پھر کہنے لگا آپ پیغام لے کے آئیں تو ایک میرا بھی چھوٹا سا پیغام دے دیں۔ رب کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے لے جائیں گے تو بات کر۔ کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجئے گا اللہ میں نے یہ جو کہا تھا نا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح چلتی، تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا، اے اللہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا نا دوزخ کا، تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے، اے مالک اب اس طرح کر میرا وجود اتنا بڑا کر کے دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو تم نے اتنے سونے سونے بندے بنائے ہیں وہ جہنم میں چلے، یہ میرا پیغام دیجیے گا۔ وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی، اللہ نے فرمایا یہ تو اسے آزمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اسے کہو اگر تم میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا تجھے معاف بھی کیا، تجھے ولایت بھی واپس کی، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ہم سب کو جنت بھی عطا کروں گا۔ ہمارے اندر احساس سرے سے پیدا ہی نہیں ہے، سرے سے، اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری لکھی ہوئی کرنی تھی پر ایک حدیث آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھہر جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر روایات کے مطابق نا 18 سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصال ہو گیا، اور کم از کم 40 سال انہوں نے گزارے حضور کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے نبی کی ازواج نکاح نہیں کر سکتی، اور پھر سیدہ عائشہ نے امت کو جو کچھ دیا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس ہے۔ سیدہ پاک نے نا چونکہ وہیں حضور ان کے حجرے میں آرام فرما تھے، تو ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے، دوسری میں حضرت ابو بکر، ایک قبر کی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے، اور وہ باقاعدہ مالکہ تھی، سرکار نے وہ حجرہ انہیں دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو زخم لگ گیا 26 ذی الحجہ کو، حضرت فاروق اعظم نے نصیحتیں کی، سمجھ گئے کہ اب میرا اللہ کے حضور حاضری کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے پتر ضد نہ کرنا، پردے کے پیچھے جا کے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کر دو، اور پتر ان سے کہنا کہ اماں جی ضد نہیں، لیکن میں نے نا زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی ہے، اور میں ابو بکر صدیق کا بھی وفادار رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں جگہ پانا چاہتا ہوں اگر اجازت دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا بڑا احساس کون کرے گا، اتنی بڑی قربانی، اتنی اہم جگہ، اتنا بڑا احساس، لیکن کہتے جب میں گیا اور سیدہ پاک کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو مجھے اور تو کچھ نہ آیا، پر پردے کے اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھول کے روئیں اور کہنے لگی عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی، اور تو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی، جا لوگ بڑے بڑے اثار کرتے ہیں پر میں گنبد خضرا کی جگہ کا تیرے نام احساس کرتا ہوں۔
ہماری زندگی میں ایثار نام کی شے کوئی نہیں، بچیوں بھی شے نہیں کسی کو دیتے. یہ سڑک پہ رستہ، تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ ہارن دے رہا ہے تو اسے پاگل کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ بیچارے کو کوئی جلدی ہوگی؟ گھر سے کوئی سخت فون آ گیا ہوگا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنی زندگی میں ایثار کا مزاج بنائیں، تھوڑی قربانی، تھوڑا جذبہ، تھوڑا ظرف. میں اور نہیں کوئی بات کرتا، میں تو اس اسٹیج کا آدمی ہوں تو میں یہاں سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. میں محفلیں کرانے والوں کو بڑے مجبور لوگ سمجھتا ہوں، بڑے بیچارے. میری طرح یہ پیر صاحب آگے اسٹیج پہ وہ کہتے ہیں چھیتی کرو میں جانا ہے. ایک نعت خان کا پیار والا آیا ہوا، وہ کہتا ہے جی میرے دل پہ فون بڑے آ رہے ہیں میں بھی جانا ہے. اور ایک اس محفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا وہ اپنا بندہ لے کے آ گیا، کہتے اس کی تلاوت کراؤ اس نے بھی جانا ہے. تو وہ جس نے ذوق کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، وہ بڑا پریشان ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ گھبرائے ہوئے منتظمین کامتے کامتے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی. اور کئی بڑے اعلیٰ اجتماع ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے. میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ محنت کریں چیزوں کو، چیزیں خراب ہوں ہی، اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، اپنے مزاج کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے والے 100 بندوں میں سے 2 بندوں کے معیار کو پورا نہیں ہوتا. وہ 2 بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، دین کا کام تو کرتا ہے. وہ 2 بندے سارا زور لگا دیں گے اسے فارغ کرائیں گے. ہماری طبیعتوں میں حال ہے، یہی حال ہمارے گھروں میں ہے. ہم گھر کو معاذ اللہ دوزخ بنا لیں گے، لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار ہے. چھوڑ دیں کچھ خواہشات کو، آپ ماں باپ کی خاطر چھوڑ دیں کچھ چیزیں، بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کی خاطر، کچھ چیزیں چھوڑ دے شوہر اپنی بیوی کی خاطر، کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھ لیں، اظہار کریں. آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ کریں گے کہ داتا گاندھی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن مذہب ہے، مشن. میں رات کو جھنگ کے علاقے میں تھا تو سو نہیں سکا ڈھنگ سے، اپنی طبیعت کو زیادہ بحال نہیں پاتا. حالانکہ جن دوستوں کے ہاں گیا تھا انہوں نے بہت بڑا بندوبست کیا تھا، شاید میرے گھر سے زیادہ اچھا بیڈ تھا، اچھا اے سی تھا، سب تھا. لیکن جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ آتی. ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بستر پر نیند مشکل سے آتی ہے تو غزنوی سے اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آ کے بیٹھے. لاہور میں ڈیفینس آج بنا ہے، لاہور کے اندر اعلیٰ سوسائٹیز آج بنی ہیں، اور یہاں راوی کے کنارے پتے کھا کے گزارا کریں اور یہاں بیٹھ جانا. یہ جی منظر ہے نا. اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دی. سبحان اللہ. میں نے دیکھتے ہیں جمہوری ملک ہے، تھوڑے بندے بولے ہیں تو ہم جمہوری ملک ہے نا، تو اس کے اندر اکثریت کی رائے پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اور کچھ بڑے میرے سنگی مزیدار قسم کے ہیں، مجھے بھی ان سے پیار ہے، انہیں بھی مجھ سے پیار ہے، آتے بھی ہر محفل میں اور نیند بھی پوری کر کے جاتے ہیں. یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ سکون بڑا ہے جو سو ہی لیتے ہیں تھوڑی دیر، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی. داتا یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے، بالکل صداقت کے لیے، جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانے، دلائل ہی دیے جاتے ہیں. آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی. معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پڑ ہی جاتا ہے کہ کسی کسی پکڑا پوار گندل ایسی اور بھی بوٹیاں ڈال رہی ہیں، کبھی کبھی پھر اس طرح بھی بندے کو آنا پڑ ہی جاتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کنارے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو عصر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ہندو گزرتا تھا بت خانے کی طرف، تو روز وہ گزرتا. داتا صاحب بھی عصر کے بعد آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ٹھنڈے پانی میں پیر کبھی رکھ لیتے، کبھی محبت کے ساتھ یہاں سے گزر اوقات ہوتا. تو روز اس وہ کسی کا خادم تھا، اسے روز جاتے دیکھتے. تو ایک دن بلا لیا، پر مانے لگے میاں یہاں روز جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں بت ہیں تو میرا جو آقا ہے نا وہ
چوری بیچتا ہے بتوں کو کھلانے کے لیے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تو انہوں نے کبھی کھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کھاتے تو نہیں ہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ تو بڑا پاگل ہے لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو کھاتا ہوں لیکن وہ کھاتے تو نہیں نا. دیکھیں کتنا عجیب مذہب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, ہاتھوں سے نقش و نگار, ہاتھوں سے رنگ روغن کرتے ہیں, بعد میں اسی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. تو داتا صاحب ایک دن اسے کہنے لگے یار تو روز بڑی محنت کرتا ہے تو آج تیرے بت کو چوری کھلا ہی نہ دیں. اس نے کہا جی کھلا دیں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سامنے رکھی جا کے پلیٹ چوری کی. تو بڑے بت سے فرمانے لگے یار یہ روز آتا ہے تو بات مانتا کیوں نہیں؟ کھا گیا نا, وہ بہت ساری پلیٹ کھا گیا تو ساری. اب اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے جب وہ اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ. وہ ہندو آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں, اگر تم مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں, جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھاتا ہوں. ہم کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائیں گے. وہ چوری کھا گیا ساری. وہ جب اس نے جھکنا چاہا تو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا دیا. وہ خالی برتن لے کے گیا تو چونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا. تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برتن لے لو. ان کا چوری کدھر ہے؟ وہ کھا گیا. اس نے کہا تو نے خود کھائی ہے, وہ تو نہ چوری کھاتا. اب مسلمان ہو گیا تو اس نے چوٹ کی. اس نے کہا نہیں کھاتا تو پاگل ہو, بیچتے کیوں ہو؟ کیوں بیچتے ہو نہیں کھاتا تو؟ وہ کہنے لگا نہیں وہ نہیں کھا سکتا. اس نے کہا نہیں وہ نہیں کھا سکتا, دیوانہ ہو گیا تھا نا. تو دیوانوں کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی, محبت چاہیے ہوتی ہے. دیوانہ ہو گیا تو کہنے لگا وہ نہیں کھاتا پر اگر کوئی کھلانے والا ہو پھر وہ بت بھی کھا ہی جائے گا. بت بھی پھر کھا جاتا ہے. اس نے کہا چل ہمیں بھی دکھا کیسے کھایا. تو وہ جو اس کا مالک تھا ہندو, وہ 2-4 لوگ داتا صاحب کے پاس آ گئے, کہا انہوں نے کھلوائی ہے. داتا صاحب کہنے لگے میاں تم 2 آئے ہو, پھر کل 4 آ جاؤ گے, پرسوں 6 آ جاؤ گے, جتنے ہو سارے ہی آؤ. روز روز نہیں سڑکوں پر جتنے ہو نا سارے آ جاؤ کٹھے دکھا دیتے ہیں بت نے چوری کیسے کھائی. اب 6 کر کے تھوڑا ہم سے دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھے اس بات کو سمجھے. یہ بہت سارے بندے اکیلے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو سارے دن بندہ کرامتیں دکھاتا رہے. اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے. وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ صدور ہو گیا کسی شہر کا, میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کو شہر دکھائیں. وہ 500-600 ہندو اس بستی کا جو تھا سارا ہی آ گیا, چوری لے آئے. داتا گنج بخش لیے جلے گی. بت خانے سے باہر نکلے تو 2 رکھتے نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے؟ تو میں نے کہا مصلی طاقت دیتا ہے, سجدہ طاقت دیتا ہے, دعا ہتھیار ہے مومن. تو اے اللہ میں نے کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانی. یہاں تو آپ کو پتا ہے کسی کی کرامت ہوتی نہیں, اگر ہو جائے ویسے ہی تو فیس بک پہ آ جاتی ہے. کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کہتے ہیں دنیا نو بھی دسی جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کے لیے نہیں, تیری رضا کے لیے, تیرے محبوب کے دین کے غلبے کے لیے ان کو بلایا ہے, مہربانی فرما. دعا مانگی. پھر داتا صاحب آئے اور بت کے سامنے پراد رکھی چوری والی اور فرمانے لگے بھائی یہ سارے دیکھنے ہیں, چل اس طرح کر کھا. تو سینکڑوں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بہت چوری کھانے لگا. اور جب ہندو لپکے نہ داتا صاحب کی طرف, کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں تو جلدی لپکتے ہیں اور انہی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں. جب وہ لپکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں, تم ادھر نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا کہ بت نے آج چوری کھائی, ہماری تو نسلیں پوجا کر رہی ہیں, کبھی ہلے بھی نہیں. تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سب نے میرے رسول کا کلمہ پڑھو. پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات, اخلاق, کردار اور کرامات کے ذریعے منظم, خوبصورت اور ایک بہترین مسجد داتا صاحب نے بنائی. مسجد واعظ و نصیحت کے سلسلے, تعلیم و تربیت کے سلسلے, بیت و ارشاد کے سلسلے,
یہ خوبصورتیاں بنائیں، اپنے آپ کو مسجع مکفہ کریں، اپنے آپ کو میٹھا کریں، خوبصورت کریں۔ جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ جائیں انہیں تلف کر دیا جاتا ہے، وہ گاتی ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑی بوٹیاں کون سا کون کا بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی کچھ کمزوریاں انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور جو اخلاقی رویے ہوں انہیں کھاد بھی ڈالتا رہے، پانی بھی ڈالتا رہے اور آبیاری بھی کرتا رہے۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے۔ ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے ہیں۔ اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے ایک، ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دینا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے؟ دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نہ رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے۔ روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں، نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں، والہانہ۔ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ
آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے۔ بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو، حضور کی فرما برداری اصل ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی، یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا۔ 30 سال یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو، لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئیں؟ کدھر سے آ گئیں؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ باجزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر، شوق سے بنے، آپ لیکچرار بنے، شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے،
او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے. یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ. یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے. وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں. یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے. ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں. اللہ توفیق دے تو ہو جائے. لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار مینوں لانا نہیں آؤں. لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا. اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے. اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے. موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا. تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں. اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے. نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے. بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے. حضور کے ایسے فرامین. نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی. ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں. حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے. حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کریں. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا. تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے. ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ. کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں. کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے،
جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین کی، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا۔ اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو،